लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, दज्जाल और अलामात क़यामत का बयान पढ़े थे और उसमें क़यामत की चंद छोटी अलामात, जिसमें आज हमने 28वीं अलामत पढ़नी है। और उसमें उससे पहले थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि जिन चीज़ों पर हमें फ़ोकस करना है, क्योंकि ये जो निशानियां हम पढ़ रहे हैं इससे हम चाहते हैं कि हमारे अमल में तब्दीली आए और हम बार बार दीन की तरफ पलटें। जैसा कि हमने मुख्तलिफ़ दुआएं भी जो सीखी हैं उसमें भी आप ये देखें, जो मेरे सामने इस वक्त एक दुआ है, आपने भी शायद कहीं लिखी हो, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले हमारे दिल अपनी अताअत पर फेर दे। ठीक है, यानी दुनिया में इतने फितने फैल रहे हैं, इतनी आजमाइशें हैं कि असल दीन कहीं गुम होता जा रहा है। तो उसमें हम अल्लाह ताला से बार बार दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारे दिलों को अपनी अताअत पर फेर दें और हम वापस बार बार अल्लाह की तरफ पलटें। ठीक है, तो इसी में ही हमने यानी कि जब हम ये मामला करेंगे तो हमें अपनी शख्सियत की तामीर करनी पड़ेगी ना। तो शख्सियत की तामीर में भी आप ये देखें कि ज़ाहरी तराश खराश से ज़्यादा अपनी किरदार साजी पर हम भरपूर तवज्जो दें और अल्लाह ताला के नज़दीक जो म्यार ईमान अमानतदारी का है वो अपने अंदर पैदा करें। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना कि अमानत भी उठा ली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी खाल ही कोई शख्स आपको ऐसा नज़र आएगा जो अमानतदार हो। तो बजाय ये कि हम अपने ज़ाहरी तराश खराश पर एक्स्ट्रा तवज्जो दें, अपने कपड़ों, अपनी हर चीज़ पर, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी किरदार साजी पर तवज्जो दें और जो अल्लाह के नज़दीक म्यार है ईमान और अमानत का वो अपने अंदर पैदा करें। सच्चाई, तवाज़े, शराफत, नरमी पैदा करें। नरमी बहुत ज़रूरी है। आप याद देखें, हम माएँ हैं जैसे हैं तो हमारे अंदर जो है सख्ती बहुत है, उसको हम नरमी में पलटें। वसी व नज़री हो। अब ये वसी व नज़री, क्योंकि आप ये देखें कि जूँ हम क़यामत से करीब हो रहे हैं, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, फ़िरका बंदी है, ग्रोह बंदियाँ हैं और उसमें मसाइल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम एक ख़ास नज़र से, ख़ास ज़ाविये से एक ही समत में देखने के आदी होते हैं। तो अपनी नज़र को वसी करें, क्योंकि अब जैसे माशरा ओवरऑल दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है तो उसमें ज़रूरत है कि दूसरे का, वैसे भी ज़रूरत है कि दूसरे का मुतमई नज़र तो सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसके लिए जो है हमें सब्र भी हमारे अंदर होना चाहिए। कौल व फ़ेल की यकसानियत हो, जो बात हम ज़बान से करें वो हमारे अमल में भी हो और वुस्अत क़ल्ब पैदा करें, दिल हमारे खुले हुए हों, सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पर नहीं कि हम मेहमानों को वेलकम करते हैं, उनकी तवाज़ा करते हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी हमारे दिल उनके लिए खुले हुए हों, लोगों के लिए, और बर्दाश्त पैदा करें। ठीक है, और फिर वही बात जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी रिमाइंडर है, जो भी हम निशानी पढ़ेंगे, जो भी हम सीखेंगे, हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे और ना ही किसी को तनकीद का निशाना बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम खुद पर फोकस करें। जैसे पिछली दफ़ा भी हमने सीखा था कि हमसे हमारे अमाल का पूछा जाएगा, दूसरों के अमाल का नहीं। तो निशानी नंबर 28 पढ़ते हैं, लोगों में बखीली फैल जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतकारबुज़ ज़मानु व यनकुसुल अमलु व युलकशुहु, ज़माना करीब हो जाएगा, अमल कम हो जाएगा और बखीली डाल दी जाएगी। ये जो ज़माना करीब हो जाएगा के अल्फाज है ना, ये हमने पहले भी पढ़े थे। ठीक है, और इसको हम आगे भी इंशाल्लाह ज़्यादा वजाहत से वो बयान करेंगे। लेकिन उसमें हमने पढ़ा क्या था कि यानी साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह गुजरना शुरू हो जाएगा। यानी या तो मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो जाएंगी या फिर ये कि वक्त की बरकत ख़त्म है, कि वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो इनमें जैसे मैं आपको कहती ना कि अमल की बात ये है कि लम्हों को भी गनीमत जाने। ये कोशिश, ये मत सोचा करें कि अच्छा मुझे बहुत सारे घंटे मिल जाएंगे तो मैं कोई काम करूं। नहीं, जैसे दुनिया के बाकी काम चल रहे हैं ना, जैसे हम हर वक्त दूसरे काम कर रहे होते हैं और उसमें हम एक एक मिनट में कितना ही काम कर लेते हैं, कोई हम वीडियो देख रहे हैं, कोई हम गैर ज़रूरी काम भी कितने ही हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लम्हा को भी गनीमत जानें और उसमें कुछ ना कुछ कमाएं। अगर आपको किचन से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है, घर की सफाई से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है, तो उसमें उन जगहों पर आपने चीज़ों को फ़िक्स किया हो कि इतनी देर में मैं कुरान का एक सफ़ा पढ़ सकती हूँ, एक आयत तिलावत कर सकती हूँ, एक आयत की तफसीर सुन सकती हूँ, या कोई डायरी आपकी खुली हुई है, उसमें आपने कोई नोट्स बनाने हैं, कोई हदीस पढ़नी है या और कोई सिला रहमी का काम करना है।
تو اب ہمیں کیونکہ زمانہ قریب ہو رہے ہیں، وقت کی برکات واقعی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہم نے اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم جس حد تک ہو سکے نیکی کے کاموں کی طرف بار بار دوڑیں۔ عمل کم ہو جائے گا، ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، اور اس میں کیا ہے کہ ہم عمل کی طرف توجہ دیں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گلوبلائز ہو رہی ہے دنیا، تبصرے اتنے زیادہ ہیں، ایک دوسرے سے باتیں اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ ہے کہ عمل کا ہوش نہیں ہے ہمیں۔ بہت مارے باندھے ہم فرض نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب نفل نمازیں ساری کیا ہیں، عمل میں ہی شامل ہیں، فرائض بھی ظاہر عمل میں شامل ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر مزید جس طرح ہم صحابہ صحابیات کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے تھے، جس طرح تہجد کی نمازیں تھیں ان کی زندگی میں، یا ویسے نوافل تھے، وہ ہماری زندگی میں کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے ہیں، اور دیکھیں ان کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں۔ صبح کے 2 نوافل اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے کاموں کو کافی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو تسبیحات اور ذکر وغیرہ یہ بھی اعمال ہی ہیں نا، اور ابھی جو ہم نے کردار سازی پڑھی ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے سچائی ہے، تواضع ہے، شرافت، نرمی ہے، وہ بھی سارے دل کے اعمال ہیں، قلبی اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ وسعت نظر ہے، آپ کا دل کیا کر رہا ہے، تو ان پر ہم فوکس کریں کہ تھوڑے تھوڑے جتنے بھی ہم عمل اپنے کر سکتے ہیں ان کو بڑھائیں۔ اور پھر تیسری بات جو ہے، بخیلی ڈال دی جائے گی، یعنی انسان ہر لوگ کیا ہیں کہ معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ بخیلی اور کنجوسی عام ہے، حتیٰ کہ کوئی اگر قریبی رشتہ دار بھی ضرورت مند اور محتاج ہے تو اس پر کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ دنیا پر نظر اتنی زیادہ ہے، اسٹینڈرڈ جو ایک ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے اس پہ اتنی نظر ہوتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا ہمارے مقابل آ جائے۔ اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ کنجوس کون ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اسے مال و دولت کی ناقابل تسکین حرص و تمنا ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید سے مزید اور لے، ٹھیک ہے، ہر جائز ناجائز طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ مال اور دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی حرص کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اسلام میں بخیلی کی شدید مذمت کی گئی ہے، حتیٰ کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بخیلی سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نہیں ہلاک کیا تھا۔ اور اسی حدیث کے دوسرے روایت میں الفاظ ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعۃ حتیٰ یظہر البخل، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بخیلی پھیل جائے گی۔ اس کے بعد اگلی جو نشانی ہے وہ 29، ہمسائیگی بری ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتیٰ یظہر الفحش والتفحش وقطیعۃ الارحام وسوء الجواری، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی اور فحش گوئی پھیل جائے گی، رشتہ داری توڑی جائے گی اور ہمسائیگی بری ہوگی۔ اور اس میں جو انہوں نے فوکس کیا ہے، اس میں ہمسائیگی بری ہوگی پہ فوکس کیا انہوں نے، اور اس میں یہ آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ نیچے والا پڑھ لیں کہ بری ہمسائیگی کا بھی کافی حد تک ظہور ہو چکا ہے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کسی کو اچھا پڑوسی ملے، ورنہ عموماً ایسے ہی لوگ ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے حالات، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی حالت کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات ساتھ والے ہمسایوں سے کیسے ہیں۔ تو یوزلی عموماً سننے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے کافی پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اب صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ سمجھنے پر سمجھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد اچھے ہمسائے بستے ہیں، ادروائز اپنی حرکتوں سے، اپنی آوازوں سے یا اپنے افعال سے دوسروں کو تنگ کرنا، یہ چیز ہمیں آج عام ملتی ہے نا، تو اگر ہم میں یہ آتے ہیں تو ہمیں اس سے ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے گھر کوڑا ہے اور آپ اس کو دائیں بائیں پھینک رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا عمل جو ہمسائے کے لیے برا ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بری ہمسائیگی کی مصیبت سے محفوظ رکھے اور ہم خود بھی اچھا ہمسایہ بننے کی کوشش کریں۔ اور اس میں دوسری روایت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفحش والتفحش والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعۃ حتیٰ یخون الامین ویؤتمن الخائن حتیٰ یظہر الفحش والتفحش وقطیعۃ الارحام وسوء الجوار۔ بہت ساری باتیں اس حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں اور فوکس انہوں نے اسی پہ کیا ہے کہ ہمسائے سے برا
سلوک کیا جائے گا. یہ اچھا میں کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بار بار گزری ہے اس لیے میں. اچھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو ناپسند کرتا ہے. بے حیائی اور فحش گوئی پہ پہلے بات ہو چکی ہے اس لیے میں دوبارہ نہیں کر رہی ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. اب آپ کو وہ نشانی یاد آ رہی نا جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ آئے. اور حتیٰ کہ بے حیائی اور فحش گوئی پھیل جائے گی، رشتہ داری توڑی جائے گی اور ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا. تو اچھا، کتاب کا سٹائل بھی ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے پوری حدیث کو بیان کیا ہے لیکن ایک ٹاپک کو نام دے کے فوکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس والے پیراگراف میں انہوں نے بری ہمسائیگی کو فوکس کیا ہے. جی اگلی روایت ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین یدی الساعتی کتمان شہادت الحقی، قیامت کے قریب سچی گواہی چھپا لی جائے گی. اور یہ چیز بھی ہم نے پیچھے جب ہم نے پڑھی تھی نا کہ سچائی ختم ہوتی جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، تو اسی میں آپ دیکھیں کہ جھوٹی گواہی پہ بھی ہم نے بات کی تھی. انفرادی طور پر بھی ہم جھوٹ سے بچیں، جھوٹی گواہی دینے سے بچیں. اور اسی طرح اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جھوٹی گواہی کا رواج عام ہے، نعوذ باللہ. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دے کر ہی کیس جیت لیے جاتے ہیں اور مظلوم کو پھنسا لیا جاتا ہے. تو ایسے کتنے ہی معاملات عام ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا اور جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی سفارش، کوئی یعنی کوئی مدد، کسی کی کوئی مدد کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو اس دن انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی. تو جب اللہ نہ کرے انسان ایسی حالت میں ڈالا جائے کہ جہاں پر اس کو جھوٹ بول کر بچنا پڑے یا جھوٹی گواہی دے کر خود کو بچانا پڑے، تو اس دن انسان سوچے کہ آج کی دنیا میں تو میں بچ جاؤں گا لیکن وہاں پر اللہ کے حضور مجھے کون بچانے والا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور سچ بولنے والا سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، یعنی اس کا امیج یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا انسان ہے. تو اور سچ کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ سچائی کا ٹھکانہ جنت ہے، ٹھیک ہے. آج جو اگلی حدیث جو فوکس کرنے والی ہے وہ ہے سیاہ خضاب استعمال کیا جائے گا. خضاب کا مطلب کلرنگ کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون قوم یغضبون، یعنی خضاب لگائیں گے، فی آخری زمانی، آخری زمانے میں، بالسوادی، کالے رنگ سے، کواحاسل الحمامی، جیسا کہ کبوتر کے سینے کی مانند، لا یریحون رائحۃ الجنتی، نہیں وہ پائیں گے جنت کی خوشبو کو. آخری زمانے میں کچھ لوگ بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رنگیں گے. یہ سیاہی کالے کبوتر کے سینے کی مانند ہوگی. یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. یعنی بالوں کو رنگ کے، یعنی کہ پتہ تو چلے گا کہ یہ کالا رنگ کیا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے وہ مثال دی ہے، سیاہی جو ہے وہ کبوتر کے سینے کی مانند ہوگی. تو لیکن اس میں جو ہے ان کی قباحت کیا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. لوگ بلا جھجک بالوں میں کالا خضاب یعنی رنگ لگاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ حدیث تو میرا خیال ہے کافی لوگوں کی نظروں سے گزری نہیں ہونی، شاید کچھ لوگوں نے آج پہلی دفعہ ہی سنی ہو. اور اپنے بڑھاپے کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، بچائے اس سے. یہاں یہ واضح رہے کہ بڑھاپے کو تبدیل تو کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ بالوں کو رنگنا نہیں چاہیے، لیکن کالے رنگ سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. بلکہ تو مہندی وغیرہ لگا لینی چاہیے، اور اگر آپ کلر بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈائی وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی سیاہ بلیک جو کلر ہوتا ہے نا وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے روز ابو قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو لایا گیا تو ان کا سر اور داڑھی بالکل سفید تھی. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو بدلو لیکن سیاہ رنگ سے بچو، ٹھیک ہے. تو اس میں نے نا کچھ آپ کے اس کے لیے معلومات کے لیے ریسنٹلی میری بھی یہ نظر سے دوبارہ گزری تو ایک طرح سے ریمائنڈر ہو گیا. اس میں کچھ اور احادیث پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو مت نوچا کرو کیونکہ یہ مسلمانوں کا نور ہے.
جس کے بال اور آگے یہ ہے کہ جس کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہر بال پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال مسلمان کے چہرے کا نور ہیں، جو چاہتا ہے اپنا نور اکھاڑتا رہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، آدمی کا اپنے سر اور داڑھی سے سفید بال نوچنا مکروہ ہے۔ یعنی کہ یہ اب انہوں نے کیوں مکروہ کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تکریم میں سے ہے کہ سفید بالوں والے کی تکریم کی جائے اور قرآن کے حامل کی تکریم کی جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، یوجولی یہ ہوتا ہے نا کہ سفید بال عموماً بڑھاپے میں ہی ہوتے ہیں انسان کے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بوڑھے انسان کی، یعنی جو تم سے شرف و مرتبے میں بڑے ہیں، یا اگر ان کے بال سفید ہو گئے تو ان کی عزت کی جائے، اور قرآن کے حامل کی بھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کا اصل حامل وہی ہے جو کہ اس پر عامل بھی ہو، یعنی قرآن سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو، نہ تو جفا کرنے والا ہو نہ غلوف کرنے والا ہو۔ جفا کرنے کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی کرنا، کتاب میں جو لکھا پڑھا اس پر عمل نہیں کیا، اس کو بھلا دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا۔ اور غلوف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آگے بڑھ جانا، جیسے نصارہ نے غلوف کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو سیاہ رنگ سے یہاں پر منع کیا گیا ہے، جو گہرا سیاہ رنگ ہو۔ اور اسی میں ایک میں ٹپ بھی پڑھ رہی تھی کہ اگر 3 ماہ اور کسی نے 1 ماہ کے لیے استعمال کیا کہ اگر کشمش اور بادام کھائے جائیں تو سفید بال جڑوں سے بلیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر صبح کے وقت نہار منہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا صورتحال بن گئی ہے۔ اول تو ہمارے سامنے کبھی یہ حدیث آئی ہی نہیں کہ سفید بال، اگر آپ کے ایک بال بھی اسلام کی حالت میں سفید ہوتا ہے تو اس پر آپ کو اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اور یہاں پہ ابھی جو ہم نے شروع میں بات پڑھی نا کہ جو عمل کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ظاہری اپنے حلیے پر توجہ دینے کی بجائے زیادہ اپنے کردار سازی پر توجہ دی جائے، تو یہ بالوں کو رنگنا اور پھر اس میں مختلف سٹریکس بنانا اور یہ سارا کچھ، اور آگے سون بہت سارے، اجازت تو ہے کہ اگر آپ کے بہت زیادہ سفید بال ہو گئے تو ان کو آپ رنگ لیں، لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ بڑھنا، اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو اسی میں لگائی جانا، تو یہ ویسے بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک مومن کو تو اس سے ویسے بھی رکنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ وقت بچا سکے، کچھ صلاحیتیں بچا سکے، کچھ مال بچا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے رشتہ داری توڑی جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین یدی الساعہ قطع الارحام۔ اس میں بھی وہی میں نے یہ دیکھیں آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں نا، تو اس یعنی کہ نشانی پر فوکس کیا گیا ہے اس پیراگراف میں۔ قیامت کے قریب رشتہ داریاں توڑی جائیں گی۔ دوسری روایت میں ہے، بین یدی الساعہ تقطع الارحام، قیامت کے قریب رشتہ داریاں توڑی جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داری توڑنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ چیز بھی آج کے معاشرے میں عام ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ رشتہ داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہم نے اوپر بھی ایک قباحت پڑھی، تو اسی طرح یہاں پر جب ہمیں کسی عمل کی قباحت پتہ ہوگی نا کہ اس کو کرنے سے کیا عذاب آتا ہے، تو پھر ہم اس سے بچیں گے، ٹھیک ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی حدیث کی روایت آتی ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے ہمیشہ رشتہ داری ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث کے مطابق رشتہ داری یعنی صلہ رحمی ملانے کا مفہوم یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلق توڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یوجولی جو لوگ ہم سے اچھے ہوتے ہیں نا، ہم ان سے اچھے ہو جاتے ہیں، یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جو ہمیں دعوتوں پہ بلاتا ہے ہم اس کو بھی بلا لیتے ہیں، جو ہمیں اپنے گھر شادیوں پہ یا جو جس بھی چیز پہ بلاتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے کہ جو تجھ سے توڑے، آپ اسے بلاتے ہیں وہ نہیں آتا، آپ پھر بلاتے ہیں، آپ اسے ایک پیغام دیتے ہیں، دوسرا دیتے ہیں، تو بار بار آپ کو اس کی طرف سے انکار ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ اپنا اجر و ثواب آپ کا تو لکھا جا رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بعض اوقات نا صلہ رحمی کی نا لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، جیسے ہم میں سے کچھ لوگ بیرون ممالک ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صلہ رحمی یعنی جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز رشتہ داروں سے ملا جائے، انہیں فون کیے جائیں
یا سو آن، ٹھیک ہے، نہیں، اس میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ جس سے بھی ملتے ہیں یا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، جیسے کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا جو ساتھ آپ کے ایک نارمل یعنی کہ تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنا، ان کو آن آف میں پوچھ لینا یا کسی کے ذریعے سے ان کا پتہ چلا لینا، تو یہ بھی پھر کس میں آئے گا، یہ صلہ رحمی میں ہی آئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ جیسے سارا سال آپ بہت مصروف ہیں تو بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی وقت نکالنا، ان سے انہیں فون کرنا، ان کے حالات کی خبر رکھنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ کی اگر کوئی حالات کی خبر رکھتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا۔ آپ کو اگر کوئی فون کرتا ہے اور آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں بھی آپ کا فلاں پیپر تھا یا آپ کے ہاں کوئی بچہ ہوا ہے یا نواسا نواسی یا کچھ بھی، تو اسی طرح جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو اس کے مطابق یہ سارا کچھ کیا ہے، جوڑنے میں آ جائے گا نا۔ وہ چاہے آپ سے جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا، یا عید بقرعید پر فون کر لینا یا نکاح شادی پہ بلا لینا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو نکاح شادی پہ ہی تعلقات ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں، کیونکہ وہ فنکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاحب خانہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ توقعات ہی جو ہیں نا وہ بعض اوقات تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایک تو ہم اپنی توقعات کو کم کر لیں اور دوسروں کی توقعات کو اپنی یعنی کہ اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق توڑے بیٹھا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا فنکشن آ گیا ہے تو آپ اس کے گھر چلے جائیں، اس کو فون پہ کسی بھی طرح یعنی جو آپ ممکن حد تک کر سکتے ہیں نا وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ کسی رشتہ دار کو بیچ میں ڈال لیں، یعنی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں انوالو کر لیں، کیونکہ آپ کو جیسے نہیں، ہم نے اس کلاس میں نہیں تھا پڑھا، لیکن ویسے آپ کو بتا دوں کہ پل صراط پر جو ہے نا، ہاں ہم نے شاید اس کلاس میں بھی پڑھا تھا، امانت اور صلہ رحمی کے کانٹے ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، جو کہ اپنے یعنی کہ خیانت کرنے والے کو اور قاطع رحم کو اپنے اندر کھینچ لیں گے، یعنی جہنم میں گرا دیں گے اس کو پکڑ کے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر۔ تو آج بھی آپ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں آپ کو کہ کہیں پر آپ کے ایسے حالات بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کر لیں، اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ شیطان یہ کرنے نہیں دیتا، لیکن ہم خود کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں، مجھے قیامت والے دن اس بڑی آگ سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے 33 ہے، شرک کی کثرت ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس علی ذی الخلصة وذو الخلصة طاغیۃ دوس التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینیں یعنی پشتیں ذو الخلصہ پر حرکت کریں گی، اور ذو الخلصہ قبیلہ دوس کا وہ بت تھا جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ذو الخلصہ جو ہے، پہلے تو دوس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوس یمن کا ایک قبیلہ ہے، اور ذو الخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے منہدم کیا تھا، یعنی توڑا تھا، گرایا تھا، لیکن بعد میں مسلمانوں میں پھر جہالت آ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی پوجا